फर्स्ट तेस्सलोनियन, पहला तेस्सलोनीकियों, उसका दूसरा बाब आज फिर हम देखेंगे। और आज हम देखेंगे वर्स 10 से हम करते हैं इसको शुरू। तो कोशिश है तो मेरी यही है कि खुदा करके हम इसको 16 तक कम से कम और मे भी एंड तक चले जाएं। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि पॉल उनको मिसाल देता है वर्स 7 में, जो कहता है कि बल्कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे, और उसी तरह हम तुम्हारे बहुत मुश्ताक होकर ना फ़कत खुदा की खुशखबरी बल्कि अपनी जान तक भी तुम्हें दे देने को राज़ी थे। पिछली दफ़ा हमने बात की थी कि किस तरह उसने एग्जाम्पल एक चुनी है, क्योंकि ह्यूमन काइंड में से, दुनिया में से उसने एक ऐसी मिसाल चुनी है जिससे वो अपनी मोहब्बत, जो एक मसीही मोहब्बत, एक खादम की मोहब्बत उसने बताई है कि एक जिसने मसीह के कलाम के को वहाँ पे मुनादी की और वहाँ पर लोग ईमान लाए, तो उनको वो किस तरह समझता है जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझती है। और मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये दुनिया का वो वाहिद रिश्ता है जो एक तमाम रिश्तों से बढ़कर रिश्ता है, जो इंटीमेसी का, और जिसमें माँ अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए जान तक देने के लिए तैयार होती है, और अपना वो कंफर्ट और अपना सब कुछ भूल जाती है। बल्कि हिस्ट्री में ऐसी सी बातें हैं कि कई दफ़ा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कई दफ़ा पैदाइश में बच्चे की, तो अक्सर लेडीज़ को कहा गया कि इसके साथ आपकी मौत वाक़या हो सकती है अगर बच्चा पैदा हुआ। तो बहुत सी औरतों ने यही कहा कि मैं बच्चे को दुनिया में लाने की खातिर अपनी जान दे सकती। क्या ख्याल है? माँ अक्सर ऐसी होती है कि बच्चे को हमने नहीं छोड़ना, चाहे मेरी जान चली जाए। माँ ऐसी कुर्बानी देती रही। तो वो पॉल कहता है कि हम इसी तरह जान तक देने के लिए राज़ी थे। तो अब आगे वो आता है कि वर्स 10 में, तुम भी गवाह हो और खुदा भी कि तुमसे जो ईमान लाए हो हम कैसी पाकीज़गी और रास्तबाजी और बेऐबी के साथ पेश आए। चुनांचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है उसी तरह हम भी तुम में से हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और समझाते रहे, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। आमीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये जो 3 वर्सेस मैंने पढ़ी हैं आपके सामने, जिसमें वो वर्स 10 में कहता है कि पहले उनको बताता है कि तुम भी गवाह हो और खुदा भी गवाह है। ये 2 चीज़ें वो पहले उनके सामने रखता है कि एक पहले तो वो कहता है कि तुम भी गवाह हो, जिसके बारे में हमने बात की थी कि वो दोनों तरफ से कि अपनी होलीनेस के बारे में, अपनी जो उसकी ज़िंदगी है कि खुदा के साथ वो कितना वफादार है, यानी कि होली लाइफ डिवोट टू हिज ड्यूटी। चुनाचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है उसी तरह हम भी तुम में से हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और समझाते हैं। और इस आयत की स्ट्रेंथ जो है वो वर्स 10 में है कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है, तो वो असल में हवाला दे रहा है कि पीछे अगर जाओ कि हमारी लाइफ कैसी थी, हमारी लाइफ में तुम भी गवाह हो और खुदा भी गवाह है कि हम तुम्हारे दरमियान में। फिर वो उनको रिकॉल करता है जब वो वहाँ पे उसने मनादी शुरू की, तो यहाँ पे वो पहले से एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि एक जैसे कि एक बाप का फैमिली के लिए एक स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है, कि ये बाप की जिम्मेदारी है कि उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हों जो वो अपने बच्चों को कह सके, प्रेजेंट कर सके। अगर ख़ुद ही उसकी लाइफ में वो बातें ना हों, खराबियाँ हों, तो वो
بچے ان چیز کو آبزرو کرتے ہیں. تو ایک فادر ہوتے وہ کہتا ہے کہ تم اس چیز کے گواہ ہو، اور خدا بھی اس چیز کا گواہ ہے. بلکہ ورس 4 میں بھی اس نے یہی کہا تھا. اور چیپٹر 2 ورس 4 میں، بلکہ جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوشخبری ہمارے سپرد کی، ویسے ہی ہم بیان کرتے ہیں، آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے. اس نے بتایا تھا کہ کس طرح خدا نے جو ہمیں بات ہمارے سپرد کی، ہم نے اس کو اسی طرح تمہارے سامنے بیان کیا. اور ورس 5 میں بھی کہتا ہے کہ تم کو معلوم ہی ہے کہ نہ کبھی ہمارے کلام میں خوشامد پائے گی، نہ لالچ کا پردہ بنا، خدا اس کا گواہ ہے. یعنی کہ یہ چیزیں ہیں اس کی لائف میں ایک نمونہ، ایک اسپرچول فادر. تو وہ اپنی اس بات کو کہ میں خدا کے ساتھ بھی ڈیوٹ تھا، میری ہولی لائف تھی، اور آدمیوں کے سامنے جب وہ کہتا ہے راست بازی، پاکیزگی اور راست بازی کے ساتھ تمہارے ساتھ رہے، تو اس کا مطلب بلیم لیس. آدمی میں سے کوئی ایسا شخص نہیں کہ مجھ میں کوئی ایسی بات ثابت کر سکے جس سے کہ تو ایسے گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہے. کیونکہ یہ 10ویں آیت میں وہ کہتا ہے 3 چیزیں، پاکیزگی، راست بازی اور بے ادبی، 3 چیزیں اس نے کہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس میں ایک ہولی لائف، ڈیوٹڈ لائف، اور ایک راست بازی کی لائف، بلیم لیس لائف، بے عیبی کے ساتھ پیش آئے. اور جس میں بے عیبی یعنی کہ خدا اور انسان دونوں کی نظر میں اس کا کریکٹر اپنے کی بات. اس سے پہلے کہ وہ ان کو نصیحت کرے، ان کو ایک باپ کا نمونہ دے، وہ کہتا ہے کہ میری لائف جو دیکھو تم. اس سے پہلے تو وہ اب جو 11ویں آیت میں کہتا ہے اس میں بھی 3 باتیں ہیں، 3 باتیں ان کے سامنے رکھتا ہے، جس میں ایک ہے نصیحت کرنا، دلاسا دینا اور سمجھانا. ٹھیک ہے، ایگزورٹنگ، انکریجنگ اینڈ امپلورنگ. یعنی کہ ایک 3 چیزیں وہ کہہ رہا ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگزورٹنگ میں، جس میں کہہ سکتے ہیں کہ نصیحت ہم جسے کہتے ہیں، ہم اس کو ایزیلی سمجھتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بچے کو نصیحت کس طرح کرتا ہے. وہ پہلے کہ کوئی نصیحت کرے، ایگزورٹ کرے، تو وہ پہلے اپنے سناتے کہ ہم تمہارے درمیان میں کیسے رہے. تو 3 چیزیں اس نے یہاں پہ بیان کی ہیں، جس میں وہ کہتا ہے کہ ایگزورٹنگ، کمفرٹ اینڈ دین چارج. اور ایک ماڈل کی حیثیت وہ رکھتا ہے ان کو پاک زندگی بسر کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے میں باپ کا رول. یہاں پہ اسپرچول باپ کی بات کر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک فیملی کے لیے بھی باپ کا رول جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ ان کو نصیحت کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، 3 چیزیں کہ تاکہ وہ مصیبتوں، اذیتوں کے باوجود خداوند میں قائم رہیں. لیٹس سی ایگزورٹنگ، جو پہلی بات اس نے کی ہے کہ وہ اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے. ایگزورٹنگ کو جب میں چیک کر رہا تھا، اس میں تھا کہ انسٹرکشن اور ٹیچنگ دونوں چیزیں آتی ہیں. نصیحت میں انسٹرکشن اور ٹیچنگ دونوں آتی ہیں. اور اس کے جو ریل میں نے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہے ٹو کم along side a child and move him to the path of conduct that you believe is right. بچے کو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے پیراکلیٹس، ہولی اسپرٹ کے لیے بھی، who come alongside and guide you. وہ ہولی اسپرٹ ایک مددگار کی طرح جس طرح آپ کی زندگی میں آتا ہے، اس طرح ہی وہ ورڈ یوز کیا ہے، کم along side and guide you, teach you the right path. تو اسی طرح ایک باپ کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو ساتھ اسی طرح آئے اور اس کے ساتھ اس کو اس راستے کی انسٹرکشن، ٹیچنگ دے کہ جو رائٹ وے ہے. سن اور ڈاٹر، دس از دا رائٹ وے، یو ہیو ٹو گو. اور اس میں وہ کیا کرتا ہے، جب وہ اس طرح کی انسٹرکشن دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تو اپنی لائف کے ایکسپیرینس بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. وہ کہہ سکتا ہے کہ آئی گون تھرو دیٹ اینڈ آئی نو
what is going to be end, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کا رزلٹ کیا ہوگا, کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو رائٹ پاتھ کی تعلیم دے, نصیحت کرے, پرسنل انسٹرکشن, ٹیچنگ. اور اس کے بعد آیا کہ وہ پھر ہم تم کو دوسری بات کیا کرتے رہے, سیکنڈ کیا ہے, دلاسا دیتے رہے, جس کو ہم انکریج کہتے ہیں, انکریجمنٹ, یعنی کہ حوصلہ افزائی بھی کرتے. صرف یہ نہیں کہ یہ راہ ہے, ہو سکتا ہے کہ جس راہ کی آپ تعلیم دے رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, تو اس کو مشکل نظر آ رہا ہے, اٹس ڈیفیکلٹ, تو اس کے لیے اس کو انکریجمنٹ چاہیے. پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ موٹیویشن, جب اس راہ پہ جس پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ بچے کے لیے اچھا ہے, وہ اس راہ پہ جانا ہے, تو اس کو ہارڈ لگ رہا ہے, تو اس کے لیے آپ کو کمفرٹ اور انکریجمنٹ اس کو چاہیے. پھر آپ اس کے ساتھ آتے ہیں. تو سیکنڈ بات ہے ٹو کیپ موونگ ٹو دا رائٹ پاتھ, ٹو انکریج. اس کا مقصد ہے کہ اگر آپ صرف اس کو وہ راستہ بتا دیتے ہیں اور اس کی مشکلات میں اس کی ہیلپ نہیں کرتے, تو اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہاں ہم نے تم کو راستہ بتایا, آئی نو اٹس ڈیفیکلٹ اینڈ ہارڈ, بٹ کیپ موونگ, کیپ ڈوئنگ دیٹ, کیپ آن دا ٹریک. یہ ہے کمفرٹ. اور اس کے بارے میں اس کی تسلی دینا کہ ہاں ہمارے راستے میں بھی ہم نے ایسی دیکھی, ایسی مشکلات آتی ہیں, یہ مشکل ہے, لیکن یو کین ڈو دیٹ, یو کین ڈو دیٹ. تو یہ بہت ضروری ہے اس کو. تو اس کے بعد تیسری بات آتی ہے امپلورنگ, چارجنگ, جس کو انگلش میں بار ہے چارج. چارج میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جب ایک آپ ان کو کیا کرتے رہے, انسٹرکشن دیتے رہے, ٹیچنگ دیتے رہے, اس کے بعد اس کو انکریج کرتے رہے. ناؤ یو آر امپلورنگ اور چارجنگ. کیا کس طرح, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ پہلے آپ انکریج کرتے ہو اس کو کہ کیپ موونگ, یو کین ڈو دیٹ. ہارڈ ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, امپاسبل نہیں ہے, یو کین ڈو دیٹ. اور یہ رسپانسبلٹی ہے, سالم چارج لے کے اس کو آپ جب سمجھاتے ہیں کہ ہاں دس از دا رائٹ وے, دس از دا رائٹ پاتھ, اور یو کین ڈو دیٹ. لیکن اگر تم نہیں کرتے, اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہو, تو اس کی بھی آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہے. اس کے نتائج جو ہیں خطرناک ہو سکتے ہیں, اور پھر تمہیں پنشمنٹ بھی مل سکتی ہے. یہ ہے چارج کرنا, امپلورنگ, اس کو چارج. وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس پر نہ چلے, کیونکہ اس کے بعد آتا ہے دیٹ از ایکچولی ڈسپلن. تم کو راہ بتائی گئی ہے, ڈیفیکلٹ ہے, اس کے لیے انکریجمنٹ کیا گیا ہے, ہیلپ کی گئی ہے, لیکن یہ ڈسپلن ضروری ہے کہ اف یو وائلیٹ, اس کو خراب کرتے ہو, وی ول ڈسپلن یو, آئی ول ڈسپلن یو. اور بہت ضروری ہے کہ باپ اپنے بچے کو پہلے پیشن اسپیچ دے, انکریج کرے, بولڈ. یہ باپ کی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ماں جو ہوتی ہے ہمیشہ, باپ ایک بچے کو لے جاتا ہے, وہ اس کو ایک اسپیچ دیتا ہے اسٹرانگ اور انکریجمنٹ, دلیر ہو اینڈ اسٹرانگ ہو. پیشن اسپیچ کہہ سکتے ہیں, اسٹرانگ. بچہ سنتا ہے, ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد دیکھے ہو وہی بچہ اپنی ماں کے ساتھ کچن میں, اور ماں پیار کر رہی ہے, تو وہ کہہ رہی ہے مائی بیبی, بیبی 6 فٹ اونچا ہوئے, تو وہ یعنی کہ ایک بیلنس ہوں ایسا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, یعنی کہ پرفیکٹ بیلنس کو دانے دیتا ہے کہ ماں کے لیے یہ ضروری ہے, باپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ڈسپلن اور اس کو انکریج کرے کہ دنیا میں کیسے تو نے. اور یہی بات وہ پالوس, اگر ہم دیکھیں کہ پہلے بھی وہ ایسی بات کرتا ہے کہ تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو, جو تمہیں اپنی بادشاہی میں اور جلال میں بلاتا ہے.
اگر ورس 12 پڑھے تو اس میں لکھا ہے تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے. کنگڈم اینڈ گلوری worthy of your calling. live worthy of your calling. جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو وہ اگر آپ میں نظر نہیں آتا تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا نے کیا کیا. خدا نے آپ کو بلا لیا ہے. دیٹ از دا امیزنگ تھنگ. اس سے بڑی کیا بات ہے. اور اس نے اس کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ اس نے کیا کیا کیا. اور اس نے تم کو بلایا, تم کو اپنا فرزند بنایا, تم کو ہیونلی میں جگہ دے دی, تمہارے لیے اس نے جان دے دی, سب کچھ کیا. تو اب وہ کہتا ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا گیا, تو اب اگر تم رویہ صحیح نہ رکھو تو پھر کیا ہوگا. یو ہیو ٹو واک ان ڈسپلن. وردی, یہاں پہ میں جب یہ پڑھ رہا تھا خدا کے لائق ہو, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو تو کیا چیز آپ کے ذہن میں آتی کہ خدا کو کیا پسند ہے. خدا کے لائق ہو, وردی آف ہز کالنگ. کیسی زندگی خدا چاہتا ہے. کیوں جی؟ واک وردی آف یور کالنگ. تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو, جس میں 2 things اس نے کہا ہے. call to be in his kingdom and call to be in his glory. ہم بے شک ابھی خدا کی ظاہری بادشاہی نہیں دنیا میں آئی, لیکن جب ہم اس کی کال کو قبول کر لیتے ہیں یسوع کی بادشاہی میں ہم داخل ہو جاتے ہیں. ہم اس بادشاہی کو بے شک یہاں نہ ابھی دیکھ سکیں, لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ ظاہری بادشاہی ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تک وہ بادشاہی آتی نہیں اس وقت تک ہم نجات پا کے بھی جیسی مرضی زندگی گزاریں. اس بادشاہی کے جو لاز ہیں وہ اب بھی ہمارے پر لاگو ہیں. اس بادشاہی میں تبھی ہم اس کے جلال کو شیئر کر سکیں گے, گلوری کو, تب ہمارا چال چلن اس کے لائق ہو. کیونکہ اکثر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم نے نجات حاصل کر لی ہے, توبہ کر لی ہے, تو اب ہم پکے, ہماری سیل ہو گئے ہیں کہ ہم. لیکن وہ کہتا ہے تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو. دین یو کین شیئر ہز کنگڈم اینڈ ہز گلوری وین ہی ول کم. انکمپرومائز لائف جو کہہ سکیں. کمپرومائز خدا کے ساتھ, خدا کی کنگڈم کے ساتھ. مدر سائڈ بھی اس نے دکھایا کہ ایک خدا کا خادم ہے, اس کو مدرنگ سائڈ میں بھی ٹینڈر ہونا چاہیے, ٹینڈر لو ان ون سائڈ. لیکن دوسری سائڈ پہ جو فادرنگ سائڈ ہے اس میں کہتا ہے اسٹرانگ اینڈ کریجیس سائڈ ہونی چاہیے. ایگزورٹنگ ٹو دا گاڈز ریکوائرمنٹ. ان ون ہینڈ concern for the person and the other hand concern for the process. اور اسپرچل لیڈرشپ میں بہت ضروری ہے کہ ایک خادم میں یہ دونوں سائڈیں ہوں. آن ون ہینڈ ایک کنسرن ہو فار دا کائنڈنس اینڈ دی ادر ہینڈ کنسرن فار دا کنٹرول. Affection and authority, embracing and exhorting, cherishing like a mother and charging like a father. اور تبھی وہ کہتا ہے کہ تم اپنی بادشاہی میں بلائے گئے ہو اور اس کے وردی آف کالنگ چلو. Then God can work in your life gloriously. میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس ٹیچنگ کو میرے لیے جب میں بات کرتا ہوں اسپرچل لیڈر, تو سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ بینگ اے پاسٹر, بینگ اے سرونٹ, بینگ خادم ہوتے ہوئے کیا میں اس پہ فٹ آتا ہوں یا میں اس لائق ہوں کہ کون سا آپ کو ایسا پاسبان نظر آئے گا, کون سا ٹیچر یا کون سا پاسٹر کہ جس پہ یہ چیزیں ہوں کہ جو جیسے وہ کہتا ہے کہ جیسے
جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے، دلاسا دیتے، سمجھاتے رہے، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال بلاتا ہے۔ ایک اور چیز میں نے اسے سیکھی کہ جو خدا کا خادم ہے اس کو خدا نے اتھارٹی دی ہے کہ وہ جو کلیسیا کے بچے ہیں یہاں سے کہ وہ ان کو نصیحت بھی کر سکتا ہے، دلاسا بھی دے سکتا ہے اور ان کو جھڑکی بھی دے سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ انہیں کو کہتا ہے کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کو، میں اسی طرح تمہیں چارج بھی کر سکتا ہوں، لیکن کیوں وہ کہتا ہے؟ تاکہ تم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو اور اس کی گلوری کو شیئر کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں ہے کہ لوگ نہیں اس چیز کو برداشت کرتے کہ پاسٹر کلام دے وچ بھی کوئی جی سخت گل کہہ جائے۔ دے ڈونٹ وانٹ ٹو دس کائنڈ آف تھنگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بہت مجھ پر آپ سب سے زیادہ اس چیز کو میں نے سیکھا، بڑا کچھ سیکھا کہ کس طرح میں خود اس لائق ہو سکتا ہوں کہ میرا اپنا چال چلن پہلے اس طرح ہو کہ میں بادشاہی اور جلال میں داخل ہو سکوں۔ کیونکہ پالوس رسول جب یہ بات ان پہ کرتا ہے تو وہ پہلے اپنا نمونہ سامنے رکھتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہارے درمیان میں کس طرح رہے، تمہارا کریکٹر کیا تھا، ہم تم میں کیسے بن گئے تھے، اور بار بار کہتا ہے یو نو دیٹ، یو نو دیٹ، یو نو دیٹ، اور اس کے بعد کہتا ہے خدا ہمارا گواہ ہے۔ تم بھی گواہ ہو لیکن خدا بھی گواہ ہے، کیونکہ اندر کو تو خدا ہی جانتا ہے۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں ورس 10 to 13 چیپٹر 2، جس میں پہلے لاسٹ ٹائم ہم بات کی تھی ایک ماں کی سائڈ کی، تو یہاں پہ کہہ رہے کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اب میرا نہیں خیال کہ اس کو بہت زیادہ ایکسپلین کہ باپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایک فادر کا رول کس طرح اپنے بچوں کے لیے۔ اور میں جب سوچتا ہوں اپنے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں نوٹ ایکچولی، میں اپنے آپ کو سمجھے میں ناٹ لائک دس، لیکن پھر کہاں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں اس میں لیسن دیتا ہے کہ ہم سب کچھ یہ کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ چند پرنسپل ہیں اس میں جس میں ہم دیکھیں گے کہ اسپرچل لیڈرشپ کے لیے ہر ایک خادم کو، اور ایک باپ ہے ایک ماں ہے تو اس کو اپنے گھر میں کس طرح کی اس کا رول ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں ایک اسپرچل لیڈر کے لیے یا ایک باپ کے لیے ایک نمونہ ہونے کے لیے اپنے بچوں کے لیے، یو کانٹ ٹیچ تھنگس دیٹ یو آر ناٹ اپلائنگ ٹو یور اون لائف۔ کیا خیال ہے؟ آپ بچوں سے جو مرضی چھپا لیں کچھ کریں، بچوں کو بہت ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں، تو اس نے پہلے اس لیے مثال دی کہ میری لائف نمونہ ہے تمہارے سامنے۔ کیا خیال ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنی ویکنس کو، اپنی کمزوریوں کو ریئلائز کریں اور اس پر غالب آئیں، اس کے لیے خدا سے مدد مانگیں۔ اگر آپ اس پہ غالب آ سکے تو آپ دین یو کین ٹیچ یور چلڈرن، اور کلیسیا کو ایون کر سکتے ہیں۔ ایڈمٹ کریں، اقرار کریں، میں کروں کہ یا ایک 2 کرنتھین چیپٹر 12، اگر آپ اپنی کمزوری کا یا اپنی ویکنس کا اقرار کرتے ہیں تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ آپ کو کس طرح بلیس کرتا ہے۔ چیپٹر 12 ورس 9 and 10 پڑھیں پلیز۔ کہ جن سے آپ اسپرچل لیڈر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ باپ یا اپنے گھر کے لیڈر یا کسی کلیسیا کے کسی بھی جگہ پہ آپ کو، تو یہ چیزیں ہیں پرنسپل خدا کے پڑھیں گے۔ یعنی کہ ہم جب اقرار کریں گے نا، یہ پول کا ایک اقرار تھا ایک جگہ پہ کہ میں خداوند میں میری مدد کر، تو خدا نے پھر جب اس نے ریئلائز کیا کہ دس از ایریا جہاں پہ میں بہت کمزور ہوں، تو پھر خدا نے اس کی مدد کی، اور پھر ریئلائز کیا تو پھر اس نے اس کے بعد کبھی بھی شکایت نہیں کی خدا کے سامنے۔ پھر اس نے ہمیشہ کہا تیرا فضل میرے لیے
کافی ہے. اور ویکنس جب اپنی ہم قبول کر لیتے ہیں تو خدا ہیلپ کرتا ہے آپ کی. مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. وہ کہتا ہے پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا. یعنی کہ کمزوری پر فخر کرنا. اس نے جان لیا اسپرچل طور پہ کہ جب میں قبول کر لیتا ہوں کہ خداوند یہ کام میں نہیں کر سکتا, آئی ایم ویک آن دیٹ, تو خدا کہتا ہے ناؤ یو کم ٹو دا رائٹ پلیس, اب میں تیری اس پہ مدد کروں گا. تو وہ کہتا ہے کہ اب میں کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے. یعنی کہ اس کی پاور مجھے گھیرے ہی رہے. میں اپنے آپ کو یہی سمجھوں, لارڈ آئی ایم ناٹ سفیشینٹ, یور پاور, آئی نیڈ یور پاور. کس کے لیے؟ اس کی پاور کس لیے آپ کو چاہیے؟ اس کا فضل کیوں چاہیے؟ اگر یہاں پہ اگر اسی آیت کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں all you need is just grace. All you need for anything is just grace of God. In any area of your life, you just need one thing, the grace. ایسے نہیں اس نے کہا تیرا فضل میرے لیے enough, more than enough. تو جب فضل ہمیں مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. بلکہ ورس 10 میں کہتا ہے اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں, بے عزتی میں, احتیاج میں, ستائے جانے میں, تنگی میں خوش ہوں, کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں. امیزنگ, اس میں اتنا بڑا بھید ہے. بھید دوسروں کے لیے ہوگی لیکن ایمانداروں کے لیے نہیں. ایک دفعہ اس کو قبول کر لیں کہ یس لارڈ, کیونکہ یہ بڑی مشکل ہے کہ ہم ویکنس میں خوش ہوں, بے عزتی میں خوش ہو جائیں. کوئی ساڈی کو بے عزتی کر لے تو اسی خوش ہو رہے ہیں, بڑا مشکل ہے کہ نہیں, اٹس ڈیفیکلٹ. لیکن میں کہنا کہ میرے لیے ساری چیزاں مشکل نہیں. کمزوری چ میں, بے عزتی چ میں, یا احتیاج میں جدوں مینوں ضرورتاں ہون چاہیے, یا ستائے تو میں تنگی چ خوش ہواں. لیکن پول اگر خوش سی تو واقعی اسی بھی ہو سکتے ہیں ریئلی, اگر سانوں خدا دا فضل مہیا ہو جائے, گریس ساڈے تے ٹھہری رہے. ٹھیک ہے. بلکہ اس دی گریس ایک اور کام کرتی ہے. اگر تسی 2 ٹیموتھی, ہاں جی, دوسری چیز اصل جی میں کہنا چاہتا 2 ٹیموتھی کر لو کہ دوسری گل کی ایک تو ہے سانوں کمزوری ہے اپنی ویکنس, تو دوسرا ہے کہ ہمیں دا اسٹڈی آف دا ورڈ کنٹینیوسلی بلکہ انٹینسولی اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے. کلام دی سچائی جڑی ہے نا وہ سانوں جنی زیادہ ہوئے گی وہ پروسیس نو تیز کر دیتی ہے, وہ پروڈیوس کرتی ہے. کیا پروڈیوس کرتی ہے؟ بائبل از اے ٹول, بائبل ٹول ہے. جیسے کہ 2 ٹیموتھی 3:16 and 17 پڑھیں, کیونکہ خدا کا کلام کس کے لیے ہے. 16 verse 16. All scriptures is given by inspiration of God. ٹھیک ہے. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instructions in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. ٹھیک ہے. بائبل اسٹڈی ہمیں کیا بناتی ہے؟ بائبل کی اگر ہم کلام کی تھورلی اسٹڈی کرتے ہیں, کریکٹنگ اور نالج کے لیے اور اصلاح کے لیے, راست بازی کے لیے, تربیت کے لیے فائدہ مند ہے, تاکہ مرد خدا کیا بنے؟ کامل بنے, اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو. بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کی اسٹڈی کریں. بے شک ہمیں مشکلیں آتی ہیں, مشکلات میں بھی اسٹرانگ رہنے کے لیے. 1 پیٹر 5:10 میں کہتا ہے اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے, جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا ہے, تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا. سفرنگ میں بھی قائم رہنا, یہ
ایک اور ٹول ہے کہ سفرنگ مشکلات میں بھی، کیونکہ پطرس کہتا ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے اگر آپ مشکلات کو برداشت مصیبتوں کرو گے، مصیبتوں کو ایکسیپٹ کر لینا، کیونکہ ذرا سی مصیبت آتی ہے کئی دفعہ ہماری وہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے، ہم چیخنے چلانے شروع کر دیتے ہیں. Let God come to you in any form of trouble he chooses to come. کئی دفعہ خداوند ٹربل آتی ہے تو وہ آپ کی وہاں پہ ہیلپ نہیں کرتا، آپ کو رہنے دیتا ہے. تو وہی اصل میں پیٹر یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں سفرنگ آئی ہے، پرابلم آئی ہے، تو اس میں گھبراؤنا اس پہ آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آئی ہے، بہت ضروری ہے. بالکل دیکھیں، کبھی بھی آپ اسٹرانگ فیتھ والے کسی بھی بندے کو دیکھیں گے، رچ بندے جتنے غریب یا مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، آپ بہت، کیونکہ رچ لوگ آج دنیا میں زیادہ تر بہت ساری مشکلات ایسی ہیں جو پیسے سے پوری ہو جاتی ہیں، بہت سی باتیں ہیں، وہ ان کو اسپرچل میٹر میں آ کے پرابلم شاید ہوتی ہو، لیکن بہت ساری باتیں ہیں کہ پیسہ ہو تو آپ فکر ہی نہیں کرتے. کئی دفعہ آتی مشکلات میں کیا ہوتا ہے، آپ خدا کے سامنے جانا پڑتا ہے، آپ کو دعا کرنا کی روٹین بن جاتی. کئی دفعہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو شاید آپ مہینے دعا ہی نہ کرو. مشکلات آپ کو لے آتی ہیں خدا کے قدموں میں، پرابلمز لے کے آتی ہیں خدا کے قدموں میں. داؤد اسی لیے کہتا ہے اچھا ہوا کہ میں نے دکھ اٹھایا تاکہ تیرے آئین سیکھوں. یعنی کہ وہ اس چیز کی بعد میں تعریف کرتا ہے، خداوند تھینک یو تو میری زندگی میں یہ پرابلم لے کے آ کہ میں تیرے قدموں میں تو آ سکوں. بالکل دنیا میں دیکھیں تو اگر ریلیجس کہہ لیں یا خدا کے، تو وہ غریب لوگ ہی ہیں جو اس کے چردوں میں آتے رہتے ہیں، یا امیر بہت کم ہیں. کیا خیال ہے؟ ہاں وہ کہتے صحیح بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محنت کی ہے، ڈیزرو کی تھی، یا بہت گل بھی ہوئے گا خدا نے سانو بڑا بلیس کرتا ہے. اور چاہے وہ چرچ بھی نہ جائیں، چاہے وہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکلات جو ہیں وہ صبر پیدا کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں آپ کو ایمان میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جن کی زندگی میں دعا کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی زندگی میں رونما ہوتی ہیں، تو وہ اس کے لیے اتنا شکر گزاری کرتے ہیں. بعد میں آپ دعا کرتے ہیں، کوئی دعا سنی جاتی ہے، آپ کا دل شکر گزاری سے بڑھ جاتا ہے. تو امیر یا جو رچ لوگ ہیں ان کے لیے تو وہ کہتا ہے یہ کڑی دعا ہے. اور جہڑیاں چیزاں معجزہ سمجھنے ہیں انہوں دے ہاتھ دے کھیل نے. ساڈا کوئی چھوٹا کام ہو جائے کئی بار جڑا مشکل لگتا ہے تو اسی کہنے خدا نے معجزہ ہی کر دیتا ہے، کیونکہ ساڈے واسطے وہی بڑا ہوں، لیکن انہوں واسطے وہ معجزے ہاتھ دے کھیل نے کہ وہ اپنے پیسے سے پورے کر سکتے ہیں، اپنے سورسز سے پورے کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیپٹنگ سفرنگ از آلسو میک یو اے پرفیکٹ مین. ایک اور بات، گیونگ یور ہول لائف to the process to becoming the leader God want you to be. کہتا ہے دوڑ میں دوڑنے والا ہر چیز کا پرہیز کرتا ہے. اگر آپ واقعی اس طرح کا لیڈر یا اس طرح کا باپ بننا چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو پورے طور پہ دو، ہول لائف دینی پڑتی ہے آپ کو. ان چیزوں کو آپ کی زندگی سے خارج کرنا پڑتا ہے جو اس کی اپنی جو آپ کا ٹارگٹ ہے، جو گول ہے، جو آپ کو مناسب نہیں لگتی. میں سمجھتا ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے لیڈر بنیں. ورس 13 پڑھیں. اس واسطے ہم بھی بلا ناگا خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر بھی کر رہا ہے. اس لیے کہ تم اے بھائیو خدا کی ان کلیسیاؤں کی مانند بن گئے جو یہودیہ میں مسیح یسوع میں ہیں،
کیونکہ تم نے بھی اپنی قوم والوں سے وہی تکلیفیں اٹھائیں جو انہوں نے یہودیوں سے. یہاں پر اب وہ ان کی شکر گزاری کی بات کرتا ہے کہ اور کس چیز کی شکر گزاری کرتا ہے. اس میں بھی اس نے 2-3 چیزیں یہاں پہ رکھی ہیں کہ اس واسطے ہم بھی بلا ناغہ خدا کا شکر کرتے ہیں. اس واسطے جب بھی آتا ہے اس کا مطلب کہ فارورڈ ریزن فار اور ٹھیک ہے نا, ریزن یا اس واسطے بیکاز آف دیٹ خدا کے سامنے ہم شکر گزاری کرتے ہیں. اور اگر آپ 13 سے لے کر 16 تک پڑھیں تو یہاں پہ چلے ہم پڑھ لیتے ہیں بعد میں ورس 15 بھی. جنہوں نے خداوند یسوع کو اور نبیوں کو بھی مار ڈالا اور ہم کو ستا کر نکال دیا, وہ خدا کو پسند نہیں آتے اور سب آدمیوں کے مخالف ہیں, اور وہ ہمیں غیر قوموں کو ان کی نجات کے لیے کلام سنانے سے منع کرتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں کا پیمانہ ہمیشہ بڑھتا رہے, لیکن ان پر انتہا کا غضب آ گیا. ان 13 to 16 میں 2 گروپ آپ کو نظر آئیں گے. ایک گروپ جنہوں نے خدا کو قبول کیا, وہ جنہوں نے برکت پائی, بلیسڈ گروپ, اور ایک وہ ہے جن پر خدا کا غضب کرسٹ ہے. 2 گروپ کا وہ ذکر کر رہا ہے, اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پول نے ریلی ورسٹ سخت قسم کے الفاظ یہودیوں کے لیے استعمال کیے. عام طور پہ آپ نہیں اس کو دیکھیں گے یہودیوں کے بارے میں, یہاں پر اس نے بڑے سخت الفاظ یوز کیے ہیں. 2 گروپ ہیں جس میں ایک تو وہ ہیں جنہوں نے 13 اور 14 جب خدا کا کلام وہاں تک پہنچا تو انہوں نے قبول کیا, اور ایک وہ گروپ ہے جو ان کے مخالف ہیں اور وہ خود بھی قبول نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی سنانے سے منع کرتے ہیں. ان پر آخری آیت میں لکھا ہے انتہا کا غضب آ گیا ہے. ایک کو لعنت, ایک نے گلیڈلی ریسیو کیا بلیسنگ, تو ایک نے کہتے ہیں کہ سیڈلی ریجیکٹ کیا, ان کو کرس. آپ اگر اسرائیل کی ہسٹری پڑھیں تو اس میں بہت سے نبی, بہت سے خدا کے لوگ خدا نے بھیجے, صدیوں بھیجتا رہے, لیکن اس قوم کو بڑی کہہ سکتے ہیں کہ بینیفٹ بھی ملے تو انہوں نے زیادہ تر کو ریجیکٹ کیا. اور یہاں پر فیو اپوسلز آئے ہیں, چند آئے ہیں, اور انہوں نے ان کو قبول کر لیا اور ان کو برکت ملی, خوشخبری لے کر آئے ہیں, انہوں نے قبول کیا ہے. یہاں بھی وہ کہتا ہے کہ خدا کا شکر کرنے کی میری وجہ یہ ہے کہ یہ شہر جس میں تم رہتے ہو ایک بت پرست ہے اور یہاں پر بدی بڑھ کر ہے, لیکن تم اپنی اس گروپ کو وہ دیکھ کے, تسالونیکی کے گروپ کو دیکھ کے کہتا ہے کہ میں آئی ایم گلیڈ کہ یہاں پر تم نے, سب سے پہلی بات کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ شکر گزار ہے, ریسیپشن آف دا ورڈ, کہ اس کو کس طرح انہوں نے ریسیو کیا. اگر یہ تم نے اس مخالفت کے باوجود بڑی خوشی کے ساتھ خداوند کے کلام کو ریسیو کیا. اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کلام ہماری معرفت پہنچا, یعنی کہ یہ کلام ہمارا نہیں ہے, صرف ہمارے ذریعے سے تم کو پہنچا ہے. اس کو کہہ سکتے ہیں وی آر دا ماؤتھ پیس آف گاڈ. اٹس ناٹ ہمارا نہیں, اور نہ ہمارا نہ آدمیوں کی طرح کا ہے. جو یہاں پہ کہتا ہے نا کہ آدمیوں کا کلام سمجھ کا نہیں, آدمی کا کلام کا ذکر یہاں پہ اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو وہاں پر جس ایریا میں یہ علاقہ تھا وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ 2-3 روڈ وہاں سے نکلتے تھے, جو ایجپٹ میں جاتا تھا, ایک ایشیا میں جاتا تھا, اور ایک تو وہاں تجارت بزنس بہت زیادہ تھا اور بہت سے لوگ آتے جاتے تھے. تو وہاں پر بہت سے فلاسفر تھے, تو وہ جو بھی نئی ٹیچنگ ہوتی تھی وہ وہاں لے کے آتے تھے. نئی ٹیچنگ آتی تھی, وہ لوگ جو ایکسیلنٹ سپیچ رکھتے تھے, جو بڑے ایلوکوینٹ سپیکر تھے, تو وہ اپنی باتوں سے فلاسفی سے لوگوں کو حیران کرتے رہتے تھے.
اور دوسرے بت پرستی بہت تھی، دیوی دیوتا بہت تھے اس طرح کے. تو وہ اصل میں کہتے ہیں کہ ہماری جو ٹیچنگ کا سورس ہے سورس اور سبجیکٹ ہے، اٹس ناٹ وی اینڈ اینی مین، دیٹ از فرام گاڈ. اور جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں دیٹ از ناٹ دا ورڈ آف مین بٹ از دا گاسپل آف گاڈ. بلکہ اگر آپ ورس 2 میں پڑھیں 2:2 میں تو آپ کو وہاں بھی نظر آئے گا، لکھا ہے کہ بلکہ تم کو معلوم ہی ہے کہ باوجود پیشتر فلپی میں دکھ اٹھانے اور بے عزت ہونے کے ہم کو اپنے خدا میں یہ دلیری حاصل ہوئی کہ خدا کی خوشخبری. کس کی خوشخبری؟ دا گاسپل آف گاڈ. بار بار ہمیشہ بھی آپ کہیں بھی دیکھیں گے اپوسٹل پریچ کرتے تھے تو یہ مینشن ڈکلیئر کرنا بہت ضروری تھا کہ دس از ناٹ اوور، ہم نے گھڑ لی یا میں نے کسی سے سیکھی ہے بیٹھ کے یا یہ. اور بلکہ پول تو کہتا ہے کہ مجھے ملی ہے، آئی ہیو ریسیوڈ. بلکہ ورس اگر 8 میں پڑھیں 8 پڑھیں، اور اسی طرح ہم تمہارے بہت مشتاق ہو کر نہ فقط خدا کی خوشخبری، ٹھیک ہے، بار بار وہ ورڈ یوز کرتا ہے. بلکہ ورس 9 میں بھی کہتا ہے کیونکہ اے بھائیو تم کو ہماری محنت اور مشقت یاد ہوگی کہ ہم نے تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالنے کی غرض سے رات دن محنت مزدوری کر کے تمہیں کس کی؟ خدا کی خوشخبری کی منادی کی. دا گاسپل آف گاڈ، دا گاڈز گاسپل. اور یہ جتنے بھی اپوسلس تھے وہ ہمیشہ پہلے یہ ڈکلیئر کرتے تھے کہ یہ جو کلام تم سن رہے ہو، جو ہمارے منہ سے نکل رہا ہے، جو تم سن رہے ہو، دس از ناٹ آور ورڈ. اگر اعمال کی کتاب میں دیکھیں وہاں بھی ان کا یہی پیٹرن تھا. 8:14 ایکس 8:14 13:44 میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے. جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا. نوٹ اوور کہ ہماری کوئی، بلکہ 13:44 میں لکھا ہے دوسرے سبت کو تقریباً سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا. کس کا کلام سننے کو؟ خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا. اور پولس اس چیز کے لیے ان کا بہت شکر گزار ہے. اور سب سے بڑی اس کی یہ بھی خوشی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا میں پڑھا تھا کہ 3 ویک صرف وہ جا کے سبت میں اس نے پریچنگ کی تھی. سو لمیٹڈ ٹائم کے لیے صرف وہاں ان کے پاس گیا، لیکن انہوں کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے کلام کو سنا اور قبول کیا. 2 چیزیں ہیں. اگر آپ کے پاس وہ ایمپلیفائی بائبل ہو تو اس میں، یا ASV، اس میں 2 چیزیں ہیں، ریسیونگ اینڈ ایکسیپٹنگ. 2 چیزیں آتی ہیں. کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یقین رکھتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ ریسیو اٹ، ایکسیپٹ نہیں کرتے. جان 1 میں جب خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنوں کے پاس آیا تو اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا ان سب کو اس نے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. یعنی کہ بہت سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کلام ٹھیک ہے، سچائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دے ڈونٹ ایکسیپٹ، ریسیو کرنا ہے. اور یہ اصل میں ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے مائنڈ میں جاتی ہے، آپ کا مائنڈ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، گل ٹھیک ہی لگتی ہے، یہ جو ہو رہا ہے میرا دماغ سے فٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں، یقین کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد قبولیت کی جو باری ہے نا، وہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ اس کو، اور قبول کے ساتھ ایمان کا ذکر ہے. اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو لکھا ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا اور وہ تم میں جو ایمان لائے. اور اسی طرح کی آیت اگر آپ جان 1:12 کو پڑھیں تو آپ کو بالکل لگے گا کہ وہی بات کی جا رہی ہے. خدا کا کلام جان کر قبول کیا اور وہ تم میں جو ایمان لائے. ایمان یہ فیتھ لے آنا، یقین ہے، لیکن اس سے آگے نہیں کئی لوگ جاتے ہیں. یقین کر لیا لیکن دے ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. ریسیو کرنا اور ایکسیپٹ کرنا، یقین کرنا اور قبول کرنا، 2 چیزیں ہیں. ایک چیز آپ کے پاس آئی، آپ نے دیکھی ہے، سن لیا، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ڈونٹ ٹیک اٹ. وہ پتہ کیا ہوتا ہے پھر آپ کے مائنڈ سے وہ آپ کی سول میں جاتا ہے. یہ ہوتا ہے جب آپ نجات کا کام ہوتا ہے. جب یہاں تک ہی رہے گا کام اور دل میں نہیں جائے گا، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے دل سے یقین اور منہ سے اقرار. کئی دفعہ لوگ
یہاں تک لے جاتے ہیں، وہ اپنے یہاں سب مائنڈ سے انٹلیکچوئل طور پر ہی اس کو پرکھتے رہتے ہیں، کمپیئر کرتے رہتے ہیں، چھانتے، جب تک وہ آپ کے اندر نہیں اترتا نا تو آپ بون گین نہیں ہوتے۔ بالکل 1 فٹ ہی کہہ سکو، ایتھوں تے ایتھے دل دا فاصلہ، بلکہ بہت سارے لوگ ایتھوں تے کری رہن دیتے ہیں۔ دے ایون گو ٹو چرچ، دے ایون سم ٹائم بائبل، وہ بچے ایکٹیو نہیں چرچ دے، لیکن ان کی زندگی میں آپ نے دیکھیں گے کہ یار گل کی ہے، اور خود بھی کئی بار لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ چینج نہیں آئی ساڈے چ، کیونکہ اتوں تک گیا ہی نہیں کلام۔ کہتا جتنوں نے اس کو قبول جو ہے بہت ضروری ہے کرنا۔ فار ایگزامپل جیسا ایمان آپ، ایک ہوتا ہے نیچرل فیتھ کے بھی ہیں ڈفرینٹ، ایک نیچرل فیتھ ہے جو ہر ایک بندے میں ہے، ہر ایک بندہ، اس میں کوئی نہیں، چاہے وہ ہندو مسلم کرسچن، کوئی نان بلیور ایتھیسٹ ہو، کچھ بھی، وہ نیچرل فیتھ کیا ہے؟ نہیں، یعنی کہ نہیں وہ نیچرل فیتھ یہ ہے کہ وہ ایک 109 پہ بیٹھے گا تو اس کو پتہ ہے کہ یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ ادھر ہی جائے گی، یہ مجھے لے کے کہیں برمنگھم نہیں چلی جائے گی، مطلب کہ یہ نیچرل فیتھ ہے۔ آپ ایروپلین پہ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹکٹ لیا ہے میں نے پاکستان کی، تو یہ مجھے انڈیا نہیں لے کے جائے گا، یہ نیچرل فیتھ ہے۔ آپ کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یار پیسے ملیں گے، سردیاں، یعنی نیچرل ہے فیتھ۔ یہ جو ہم فیتھ کی بات کرتے ہیں، یہ پتہ ہے کیا فیتھ ہے؟ اندیکھی چیزوں، دیٹ از اسپرچل ابو دیٹ آل، جس کو کہتے ہیں عبرانیوں چیپٹر 11 میں ورس 1 میں۔ اب ایمان اندیکھی چیزوں، جڑی چیزاں نظر آ جان وہ تے کئی باری وہ کہ ایمان نہیں ہے، وہ تو تسی دیکھ کے بلیو کر رہے ہو، لیکن اے وے کہ جڑی ایمان ہے وے کہ ہاں اگر اے مسیح نے وعدہ کیتا ہے کہ ہی ول کم بیک، ہی ول کم بیک، اس نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا، کیونکہ اس کے بہت سارے ایویڈنس ہم دیکھ چکے ہیں، ہمارے پاس اس کے ثبوت ہے۔ یہ اس ایمان کی کہ یہ ایمان اس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے کہہ رہا تھا نا کہ وہ ایمان کس طرح، رومیو 10:9 میں لکھا ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے، کیا ایمان لائے؟ کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، رومن 10:9، اور ورس 10 بھی لکھا ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ It's very important to confess and believing، اور confess وہی سچا ہے جو دل سے نکلے۔ آپ کو کوئی کہے نا کہ یار کنفیس کر، تو خود پیا کر کے، دل کہے کہ کنفیس کر، دل کہے کہ تو گواہی دے، دل کہے کہ تو ٹیسٹ منی دے جا کے، دس از فیتھ۔ تو بلکہ یہاں پہ جو بات اس نے کی ہے کہ ہم تمہارے پاس کلام لے کے آئے، ہم نے پریچ کیا اور تم نے سنا، اور وہ ہمارا کلام نہیں تھا، وہ خدا کا کلام تھا، اس لیے تمہاری زندگیوں میں اس نے کام کیا، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ آگے اگر ہم دیکھیں کہ کیونکہ جب وہ میں بات کروں ریسیوڈ اینڈ ایکسیپٹ، کہ بہت ساری دوسری فلاسفی وہاں پہ تھیں اور ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹیچنگ چل رہی تھی، تو وہ کہتا ہے ہیومن وزڈم سے ہم باتیں نہیں کرتے، تو وہ اس لیے اس کو کلیئر کرتا ہے کہ جب ہم تمہارے پاس آئے تو وہ کلام جو حقیقت میں آدمیوں کا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے، تو تم نے اس کو اسی طرح ریسیو کیا، تو ریسیو کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اینڈ پڑھیں، بالکل اینڈ پہ ورس لکھا ہے کہ ورڈ آف گاڈ جو ہے افیکٹولی ورک بھی کرتا ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں سمجھنے کے لیے۔ آپ نے ایمان لے کے آئے، قبول کر لیا، ٹھیک ہے نا، تو یہاں تک کام نہیں رہتا، جو سچائی سے قبول کیا جائے نا واقعی زندگی جو، تو اس کی زندگی میں وہ کلام کام کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ قبول کر لیا، بہت سے لوگ ڈیڈ پڑے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ یہ ایماندار ہیں کہ نہیں، کہتا ہے کہ نہیں، وہ تاثیر کا مطلب اثر کرتا ہے، افیکٹولی، پاورفلی اور اسپرچولی اٹ ورکس۔ خدا کا کلام کبھی رائے گاں
जाता ही नहीं है, वॉइड नहीं जाता, वेस्ट नहीं जाता। कभी नहीं हो सकता कि कोई बंदा कहे कि मैंने निजात हासिल कर लिया, मैंने मसीह को कबूल कर लिया, मेरी ज़िंदगी मैं मान लिया चेंज हो गई है, तो ये ना पूरा हो। वो कहता है कि इसीलिए वो, लेकिन उसमें उसने कहा है कि वो तुम में जो ईमान लाए हो तसीर करता है, जो ईमान लाए उसमें वो वर्क करता है अफेक्टिवली और पावरफुली, गॉड्स वर्ड वर्किंग। ये वो खुदा है जो एक ज़िंदगी में आ जाता है तो वो फीकी सूखी रूखी ऐसी ज़िंदगी नहीं रहती, वो अफेक्टिवली वर्क करता है। 1 Corinthians chapter 12 verse 6, परफॉर्मिंग सुपरनैचुरल ज़िंदगी में काम होते हैं, ऐसा कलाम जो मुर्दा नहीं है, ठीक है, यानी कि वो खुदा जो काम करने वाला खुदा है। इसी तरह फिलिपियन 2:13 निकालें, कहता है और तस्वीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। उर्दू में है वो असर पैदा कर देता है कि जिससे आपकी ज़िंदगी में सुपरनैचुरल काम होते हैं, आपकी ज़िंदगी डिफरेंट हो जाती है। और फिलिपियों चैप्टर 2 वर्स 30 में लिखा है, क्योंकि जो तुम में नीयत और अमल दोनों को अपने नेक और इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो कौन है? खुदा है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਉੱਠੇਗੀ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, तो कहते अंदरों जी डिज़ायर है वो खुदा का कलाम जो जाके खुद ही डिज़ायर पैदा करेगा, तुहानू स्ट्रगल नहीं करनी पेगी, क्योंकि जो तुम्हें नीयत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। क्योंकि खुदा कहता है कि जब वो तुमको बचा लेता है, तो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि वो काम पहले से करने के लिए रखे हुए हैं, और उस काम को करने के लिए नीयत और अमल कौन? खुदा खुद ही बीच में पैदा कर देता है। वो खुद फील करते हो जो क्यों ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਸਟਮਨੀ, ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਕੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਕੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ, ਮੈਂ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਂ। ਤੇ कौन चीज़ है कि उन्होंने अपनी बुराइयां दसन वास्ते पब्लिक अगे लैके जाती? किहड़ा दुनिया 'च बंदा है, किहड़ा रिलीजन है वो कहता उत्ते आके ते अपनी बुराइयां दसो आके? इट्स ओनली क्रिश्चियनिटी, ना क्रिश्चियनिटी, दिस इज अ क्राइस्ट द वर्ड ऑफ गॉड हु कहता है कि वर्क इन यू, नीयत भी अमल भी, और वो कहने के लिए लिखा है अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए, क्योंकि आप जो नेक इरादा करते हो ये भी खुदा ही आपके अंदर से करवा रहा है। और ये खुदा का कलाम जो सच्चे मायनों में कबूल करता है, कहता है कि इसीलिए जिस कलाम को तूने कबूल किया वो तुम में तसीर भी कर रहा है, असर कर रहा है, काम कर रहा है। खुदा का कलाम जो है पावरफुल है, जो असर करता है, जो काम करता है, और जो नज़र आ सकता है, देखा जा सकता है, पीपल कैन रिकग्नाइज। वो मुर्दा कलाम नहीं है। कलाम जो है उसमें बड़ी पावर है। मैं अगर देख रहा था कि 15-16 वर्सेस मैंने लिख ली, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा किसी वक्त आपको, कि खुदा का कलाम सेव्स करता है, ब्लेस करता है। दाऊद कहता तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। फिर वो ज़बूर पहला है, उसमें क्या है? खुदा की शरीयत पर जो दिन रात खुदा के कलाम पर ध्यान रखता है वो उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी की नदियों के किनारे लगाया गया है, उसको पूरी नरिशमेंट मिलती रहेगी, कभी उसका पत्ता भी नहीं मुरझाएगा और अपने वक्त पर फलेगा। ये वो है लोग। यशवा को खुदा ने क्या कहा? शरीयत की ये किताब ये तेरे मुंह से ना हटे, तो जो जो कुछ तू प्लान करेगा, जो जो तू दिस ओनली, यानी कि इस कलाम को सिर्फ अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए रखें सिर्फ, तो खुदा का कलाम आपको बचाता है, आपको सेव करता है, बहुत सारे काम करता है। जॉन 8:35, जॉन 15,
1 Peter 1:3, John 1:18, 1 John 1:4, Luke 11:28, 1 Timothy, 2 Timothy, और ख़ास करके अगर घर जाएँ तो आज वो पढ़ना, Psalm 119, 119 उसकी 105 आयत, तेरा कलाम मेरे लिए शीरीं कलाम है, कि जब भी मेरे दिल में फ़िक्रों की कसरत होती है तो तेरा कलाम मुझे तसल्ली देता है। पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। तो इब्रानियों में बहुत सी आयतें हैं इसमें, और इसीलिए कहते हैं दिस इज़ नॉट द वर्ड ऑफ मैन, दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। चाहे दुनिया में देखें, ये कलाम ही है जो तसल्ली देता है। जितनी मैंने बातें की हैं, दुनिया में कोई भी एक्सीलेंट स्पीकर हो, वाइज हो, एजुकेटेड हो, ब्रिलियंट हो, एलोक्वेंट स्पीकर हो, आप उसको सुन के वो तसल्ली या वो पीस या वो ब्लेसिंग नहीं पा सकते। नो वन कैन स्टैब्लिश लाइक द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन उनके लिए लिखा है जो ईमान लाए। दूसरों के लिए ये रबिश किताब है, झूठी किताब है, कोई नहीं। जब तक इस पर ईमान ना लाया जाए ये आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने कंडीशन लिख दी है साथ में, वो तुम में जो ईमान लाए हो तस्सीर भी कर रहा है। वर्स 14, इसलिए कि तुम ए भाइयों खुदा की उन कलीसियाओं की मानद बन गए जो यहूदिया में मसीह यीशु में हैं, क्योंकि तुमने भी अपनी कौम वालों से वही तकलीफ़ें उठाई जो उन्होंने यहूदियों से। पहली बात की उसने क्या तारीफ़ की कि तुम लोगों ने खुदा के कलाम को रिसीव किया और उसको एक्सेप्ट किया और तुम्हारी ज़िंदगी में काम, इस चीज़ की शुक्रगुजारी उसने की कि ये शुक्र। दूसरी अब वो चीज़ जिसकी बात कर रहा है वो पता है क्या है, इसमें क्या पड़ा है, किस चीज़ की वो तारीफ़ कर रहा है। हम बिला नागा खुदा का शुक्र करते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम क्या है। 14 वर्ष अगर सबसे बड़ी बात है कि कलीसियाओं की मानद बनना। ये इसका मतलब है कि कलीसिया कोई एक बिल्डिंग की बात नहीं, उसमें जो ईमानदार हैं, वो कह रहा है कि जो पुराने ईमानदार हैं, पहले से जो यहूदिया से खुदा का कलाम शुरू हुआ, वहाँ से चर्च की पैदाइश वहाँ से यहूदिया में चर्च वहाँ पे यरूशलेम से शुरू हुआ। तो वो कहता है जो यहूदिया में पुराने मच्योर क्रिश्चियन हैं, मुकद्दसीन हैं, तुम उनकी मानद बन गए। ये दूसरी बात थी जिससे वो खुश हो गया। जब आप किसी मैच्योर या पुराने सेंट की, खुदा के खादम की कॉपी करते तो आप एक तरह से उनको ऑनर करते हो, उनके फेथ को ऑनर करते हो। ऑनरिंग द ओल्ड जो अपोस्टल थे ये सेंट थे, ये तुमने किया कि तुमने उनकी राह पे चलना शुरू कर दिया जैसे वो चले। उसने पिछले कहा था ना कि तुम हमारी मानद बने और हम खुदावंद की मानद। यानी कि जब आप कोई भी मैं समझता हूँ दुनिया में लोग कॉपी करना पसंद करते हैं, लेकिन कॉपी जो बहुत कि आला किस्म के दुनियादार लोग हैं, वो जैसे हॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, वैसे ही होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। उसी तरह मैं समझता हर किसी का पैशन होता है कि काश कि मैं फ़लाँ की तरह हूँ। और पौलुस रसूल भी तीमुथियुस को बार बार कहता है कि तू नमूना बन, एग्जाम्पल बन, मेरी तरह बन, जैसे मैं मसीह को फॉलो करता हूँ तू भी कर। मेरे लिए तो ताज रखा है, तेरे लिए भी ताज रखा हुआ है, लेकिन तू फॉलो कर। तो वही कहते हैं कि तुमने फॉलो करना शुरू कर दिया। और सबसे हैरानगी की बात थी कि चर्च वॉज अ बेबी चर्च, बहुत पुराना चर्च नहीं था, बहुत, और कहाँ, और इन इंटेंस परसिक्यूशन। ये था कि दूसरी बात कि तुम जो यहूदिया में खुदा के खादम और सेंट हैं उनकी तरह तुम स्पिरिचुअल बने, कमिटमेंट तूने, और फौरन ऐसा नहीं कि सिर्फ तौबा कर ली और अपनी पुरानी ज़िंदगी में चले गए, कोई तब्दीली नहीं आई। कलाम को कबूल किया, फौरन ईमानदारों की कॉपी, पैटर्न बने। और तीसरी बात जो अभी वो कहता है कि क्योंकि तुमने भी अपनी कौम वालों से वही तकलीफ़ें उठाई जो उन्होंने यहूदियों से, सफरिंग। तीसरी बात, दे वर स्टैंडिंग इन परसिक्यूशन। खुदा का कलाम कहता है ना, खुदा यीशु मसीह ने पैराबल कही बीज बोने वाली, कि कुछ लोगों ने कबूल कर लिया, लेकिन जब मुसीबतें आईं, मुश्किलात आईं,
تو وہ ختم ہو گیا، پھر وہی پرانی سے. لیکن وہ کہتا ہے تم نے وہی تکلیفیں اٹھائیں اور آپ کو ان کی تکلیفوں کا اگر غور کریں تو وہ کیا تکلیفیں تھیں. یروشلم میں، یہودیہ میں قتل و غارت، اور بلکہ لکھا ہے ورس 15 میں جنہوں نے خداوند یسوع کو اور نبیوں کو مار ڈالا اور ہم کو ستا کر نکال دیا. اور آپ اعمال کی کتاب میں اگر پال کی لائف 9 چیپٹر سے پڑھیں تو ہر جگہ پہ اس کو، اور پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو، 5 دفعہ اس کو بیدوں سے مارا گیا، کوڑوں سے مارا گیا، سنسار کیا گیا، بڑی اس نے تکلیفیں اٹھائیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنی قوم سے تکلیفیں اٹھائیں جس طرح ہم نے. دیٹ واز ایکچولی چرچ کے ان کے لیے وہ ہمیشہ ہیپی ہے. دس از اونلی چرچ جس کے لیے وہ کہتا ہے شاندار نمونہ تھا ایک، اور ایک لمیٹڈ ٹائم میں وہ ایک دوسروں کے لیے ایگزامپل بنے، ایک اسٹرانگ بلیورز کی ایک اسٹرانگ گروپ تھا. یہ نہیں کہ کئی لوگ 50 سال بھی ایماندار ہوتے ہیں اور وہی فلیشی اینڈ کارنل ٹائپ ہوتے ہیں. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جیو اسپرچل حالے ہونے ہی نویں پیدائش رہی ہے، یعنی کہ بورن اگین یا ایمان لائنے آہستہ آہستہ. ہمیشہ یاد رکھیں اسپرچل امیڈیٹلی، میچورٹی سلولی. کوئی بھی ایماندار خدا یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے وہ ایبسولوٹ اسپرچل ہوتا ہے اسی وقت. میچورٹی آپ کو سلولی آتی ہے. اسپرچل کا مطلب ہے کہ خدا کے سامنے آپ راستہ باز ٹھہر گیا. آپ اسی طرح اسپرچل ہیں جس طرح 50 سال پرانا ایک اسپرچل بندہ رہا کہ کہتا ہے میں راستہ باز ہوں میں آپ سے، لیکن آج آپ نے امیڈیٹلی قبول کیا یسوع کو سچے دل سے، تو فوراً آپ اس طرح اسپرچل روحانی ہے خدا کے لیے. اسی طرح خدا کی باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی جس طرح، لیکن میچورٹی کے لیے آپ کو ٹائم لگتا ہے. اس میچورٹی میں کیا ہے، جیسے میں نے سفرنگ ہے، بائبل اسٹڈی ہے، خدا کے ساتھ چلنا ہے، ایکٹیو ہو کے خدا کے ساتھ، وہ آہستہ آہستہ. لیکن اسپرچولی طور پر کئی لوگ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی لانگ ان دا فیتھ ٹو بی اسپرچل. آدمی نجات پانے کے فوراً ایک لمحے بعد روحانی ہوتا ہے اور اسٹارٹ واکنگ ان ٹو اوبیڈینٹ آف گاڈ. خدا اصل میں چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہوں. اور اگر وہ مثال دیتا ہے کہ جنہوں نے خداوند یسوع کو اور نبیوں کو بھی مار ڈالا اور ہم کو ستا کر نکال دیا. وہ خدا کو پسند نہیں آتے اور سب آدمیوں کے مخالف ہیں، اور وہ ہمیں غیر قوموں کو ان کی نجات کے لیے کلام سنانے سے منع کرتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں کا پیمانہ ہمیشہ بڑھتا رہے، لیکن ان پر انتہا کا غضب آ گیا ہے. یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ پول یہاں پر ایک بہت بڑی اصل میں جو بات یہاں پہ کی گئی ہے، بے شک جوش جو تھے، جوش قوم کو اگر آپ دیکھیں کہ شروع سے ہی وہ خدا کی نافرمانی کرتے آئے. کیا گردن کش قوم، یہی کہا گیا نا ان کو. تو خدا کا منصوبہ جو تھا انسان کے لیے، وہ ریڈیمپشن کا جو منصوبہ تھا، کبھی کبھی ہمیں بیٹر ریئلٹی لگتی ہے. جو خدا کا ہیومن کائنڈ کو بچانے کا ریڈیمپشن کیا ہے؟ ریڈیمڈ کرنا، کسی چیز کی فدیہ دے کے. ریڈیمڈ اس کو کہا جاتا ہے وہ کس چیز کو چھڑانا. تو وہ سارا کچھ کس کے قبضے میں تھا؟ جیسے شیطان کے قبضے میں سے. تو اس کے ریڈیمپشن جو تھا، اور اس میں 2 ہائیسٹ پوائنٹ تھے کہ خدا نے جو کیا. ایک ہائیسٹ پوائنٹ تھا کہ گاڈ ان کرائسٹ ریڈیمنگ لاسٹ سینر فار ایٹرنل گلوری. ٹھیک ہے، جس میں جوائے فار ایور ریسیونگ کرائسٹ. دوسرا لو پوائنٹ سب سے ہے ان ریڈیمپشن ہسٹری، گاڈ از ان گاڈ کرائسٹ کنڈیمنگ دا لاسٹ سینر ٹو ایٹرنل شیم. جو اس کو قبول کرتا ہے اس اتنی بڑی نجات کو، اس کے لیے تو فار ایور کے لیے ایٹرنل لائف ہے، جوائے ہے جس میں، اور گلوری ہے، ایٹرنل گلوری. لیکن جو اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اس سیلویشن کو، اس کے لیے سورو، پین، شیم فار ایور. یہ لوسٹ پوائنٹ ہے. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس آیت کی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بلیسنگ اور کرسنگ ہمیشہ آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں
کہ خدا نے یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں، بلیسنگ اور کرسنگ. اف یو بلیو دیٹ، کیونکہ خدا نے مجبور کبھی بھی کسی انسان کو نہیں کیا، کبھی بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تم مست کر سکے، دونوں راستے تیرے سامنے رکھ دیے ہیں، یو چوز. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے زیادہ افسوس ہے کہ جن کو بہت زیادہ چانسز ملے ہوں، جن کے پاس دوسروں سے زیادہ اپرچونٹی ہوں، تو پھر بھی وہ لاسٹ ہو جائیں. کئی لوگ چلو بہانے بنا سکتے ہیں کہ جن کے ہمیں موقع نہیں ملا، ہماری لائف سے اب سیتے ایتھے پسے جائیں، یہ کچھ بھی. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کھلی تھی سچائی، کھلی پڑی ہے، اپرچونٹی ہے، سورسز ہیں، سب کچھ ہے، تو وہ اگر ریجیکٹ کر دیں اس کو، اس میں اگر آپ جن کو بار بار موقع ملا ہو، چانس ملا ہو، اور انہوں نے اس کے باوجود ان کو ریجیکٹ کر دیا، ٹرن دے بیک آن ٹو گاڈ. ایک مثال دوں گا، مجھے ٹائم بتا دینا ہیں، بس اس کو ختم کریں گے. قائن کے پاس اپرچونٹی تھی، قائن اور ہابل، کیا اپرچونٹی تھی؟ آپ اس کے ساتھ اگر دیکھیں کیا تھی؟ قائن ہیو فادر، نو بڈی ہیو لائک دیٹ، ایڈم. اور ایڈم میں کیا بات تھی خاص؟ ہی واز اے پرفیکٹ مین، ہی ہیڈ فیلوشپ ود گاڈ، ہی از اے پرفیکٹ مین تھا جو خدا نے بنایا. خدا نے اس کو ہلاک ہونے کے لیے بنایا تھا. اور ایسے باپ کے انڈر میں سمجھتا ہوں دے مسٹ ہیو آڈم ہیو پاسڈ ہز ٹیچنگ، کہ خدا کے ساتھ رہتے تھے، ہماری یہ فیلوشپ تھی، خدا نے یہ ہمارے لیے کیا. اور کیوں اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں اس نے پاس کی ہوگی کہ اگر ہابل ایمان سے وہ کام کر رہا تھا تو وہ ان کے پاس ٹیچنگ تھی، ان کے پاس وہ نالج تھا کہ آدم نے جو پاس کیا جو اپنے بچوں کو. لیکن قائن کے پاس ایسا فادر، ایسی ٹیچنگ، ایسا ہونے کے باوجود اس نے کیا کیا؟ اسے ریجیکٹ کیا. کیا خیال ہے آپ کا؟ عبرانیوں 11:4 دیکھیں. عبرانیوں میں ایمان ہی سے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی چیز تو پاس کی کہ حابل ایماندار تھا، حابل ایماندار تھا. یہاں پہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باپ کی طرف سے یہ ساری ٹیچنگ ملی نا اس کو، وہ پتہ نہیں کس قدر پچھتاتا ہوگا کہ اور کہ ہمیں یہ غلطی کر کے تو اس خدا کی حضوری سے باہر نکالا گیا، تو اس کی قربانی کرنا، اس کی پرستش کرنا، تو اسی وجہ سے اس نے وہ قربانی ایمان سے. اس کا مطلب ہے حابل ایماندار تھا کیونکہ باپ نے اس کو یہ ٹیچنگ، اس کو جس نے قبول نہیں کیا 1 جان 3:12 پڑھے ذرا، جس نے قبول نہیں کیا اس کو کنڈیم ہوا. قائن کو بھی ملی تھی، دونوں کو ملی تھی، لیکن اس نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دی. تسی اتوں اے ثابت چیزاں کر دیں کہ وہ راجیس سی، ایماندار سی، ایماندار کو لیتے. وہ انجام کیوں ہے؟ یہودا کا خط اگر پڑھو 11:11 وہ انجام بھی خدا دسیا کہ کیونکہ انہیں کم پیڑے سن. اس کے اندر وہ ایول، اس نے ایول شیطان کا راستہ اپنا لیا نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی کتنی اپرچونٹی ہوتی ہیں اور اینڈ پہ آتے ہیں، چلو اس کو شارٹ کرتے، یہودا اسکریوتی. اس سے زیادہ کس کو اپرچونٹی ملی؟ کسی نے کہا کہ اگر قائن کو آدم کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا تو یہودا اسکریوتی کو ابن آدم کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہوا، لیکن دونوں نے اس کو لاسٹ کیا. گریٹسٹ پریولیج ایور اینی ہیومن کائنڈ کین ہیو آن دا فیس آف دا ارتھ، یہودا اسکریوتی. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اب قائن کی بات کریں یا یہودا کی بات کریں، اصل میں لاس کی بات کی جا رہی کہ گریٹسٹ لاس اپنی خداؤں نے کہا کہ اگر انسان اپنی دنیا حاصل کر لے، سب کچھ سونا چاندی ہیرے جواہرات پوری دنیا، کہ اپنی جان کا دکھ اٹھائے تو اس نے کیا حاصل کیا؟
میں کہتا ہوں کہ چھوٹی سی جو خداوند نے بات کی کہ چھوٹی سی اگزامپل ہے، بہت لٹل اس کے سامنے، لیکن ہمارے لیے بڑی ہے، بہت بڑی ہے. آپ اس کا نام جو لیبیا میں قذافی کا بیٹا کیا، سیف الاسلام. میں یقین میں نے فیس بک پہ کسی نے چھوٹی سی اس کی کیا تھا کلپ، میں دیکھ کے اس کو تھا میرا دل دکھ سے بھر گیا کہ ٹریلین ملین کا مالک تھا. اور یہاں پہ ایک پتہ نہیں اس کو ایک محل پسند آ گیا یہاں پہ یو کے میں، تو اس نے کھڑے کھڑے پتہ نہیں کتنے ملین کا وہ کیا کہ یہ میرا ہے بس، یعنی کہ اتنا، اور بڑے بڑے. اور میں کہتا ہوں کہ کیا، اور اس کے باپ کی حالت دیکھیے. اور آج جس اصل میں اس کی حالت ہے نا، اس کے ہاتھوں پر گندی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، غار سے میں سے اس کو نکالا گیا، تو وہ بھی ڈاکٹر نہیں مہیا اس کو، دیکھ ڈاکٹر نہیں مہیا. اور دکھ ہوتا ہے ٹوائلٹ جیسی جگہ جہاں پہ وہ رہ رہا ہے. تو کوئی آج جو کہتا ہے ملکہ جو یہاں کی ملکہ ہے اس کو اپنے ڈنر پہ بلاتی تھی، کئی دفعہ وہ بکنگم پیلس میں جا کے تو ڈنر کر چکا ہے، اور آج ٹونی بلیر اس کو اپنا فرینڈ کہتا تھا، اور آج کوئی اس کو بلانے پر راضی نہیں. اور اب سب کچھ لاس ہو سکا قید میں ہے، تھیٹر تھے وہ سارا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہیپیلی دے دیتا سارے کو، کہوں کہ ٹھیک ہے یار کرو تسی ایسی بڑا انجوائے کر لیا. تو لکھا ہے کہ وہ جس چیز کا اس کو مالک تھا 128 بلین دینار، یعنی کہ اس کی پتہ نہیں کتنی پوچھتے 128 بلین کا مالک تھا. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس تو کبھی کبھی 100 پاؤنڈ نہیں کبھی جیب میں ہوتا، تو میں کہتا ہوں کہ ہم اس سے زیادہ خوش ہیں اور آزاد ہیں. اب آج اس کی حالت، وہی حالت اس کی دیکھیں، قذافی کی دیکھیں، اور صدام حسین کی دیکھیں، جن کے پسٹل سونے کے گولڈ کے اور ٹیب جو ہیں وہ گولڈ کے تھے. اور ان کو یاد کر کے مجھے وہ نبوکدنصر نظر یاد آتا ہے جو کہتا تھا کہ میں ہوں، اور 7 سال لکھا کہ وہ جانوروں کے ساتھ رہا خدا نے اس کو. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ اتنی کبھی کبھی بات اصل میں کہہ رہے ہیں کہ لاس کی، کہ اپرچونٹی کتنی تھی پاس، اور دین دے ریجیکٹڈ ایوری تھنگ یہودا نے. اور آج اصل میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہودیوں کو اتنی اپرچونٹی ملی کہ مسیح یسوع ان کے پاس آیا، مسایہ ان کے پاس آیا، تو انہوں نے اس کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ a tragedy of massive proportions when one given unlimited opportunity to know God turns their back to him. The greater اس کا پتہ کیا ہے، greater the opportunity, the greater the tragedy of rejecting, and the greater is the punishment. ہمیشہ کی جو نہ بجھنے والی جیل میں ڈالا جائے آگ. اب ہمارے سامنے 2 گروپ تھے. ایک گروپ یہ وہ تھا کہ جن کو ہم جوز کے نام سے جانتے ہیں، جن کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے نبیوں کو ستا کر نکال دیا، مار دیا، اور سب آدمیوں کے مخالف ہیں، بلکہ دوسری غیر قوموں کو نجات کا کلام سنانے سے بھی منع کرتے ہیں. نہ خود ریسیو کیا نہ ہی ان کو. اور ان کو پتہ کیا اپرچونٹی ملی، اس کو پڑھ کے ہم بند کریں گے. رومن اس کو ان کے پاس کیا تھا، اٹس اے ونڈرفل تھنگ کہ ان کے پاس کیا تھا جو انہوں نے چیپٹر 9 انہوں نے جو کچھ انہوں نے ملیا. ہاں جی ورس 4 کہتا ہے، بلکہ دیکھیں یہاں پہ نفرت نہیں کہ وہ کہتا ہے ان پر خدا کا غضب ہے، قہر ہے. وہ اتنا ان سے پیار کرتا تھا کہ وہ کہتا ہے یہاں پہ چیپٹر 9 ورس 2 میں لکھا ہے، کہتا ہے بس شروع سے اگر پہ میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے، اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کی روح سے میرے قرابتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا. بڑی بڑی اسٹیٹمنٹ. میں خود اپنا لاس کر لینا قرابتی جسم کی روح سے یہودی ہیں. کیوں؟ ورس 4 وہ اسرائیلی ہیں، لے پالک ہونے کا حق، جلال، عہود، شریعت، عبادت اور وعدے ان کے ہیں، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کے روح سے
مسیح بھی انہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر اور اب تک خدائے محمود ہے. یہ کس کو کہا گیا خدائے محمود ہے؟ جو سب سے اوپر اب تک خدائے محمود. یہ اپرچونٹی تھی جوس کے پاس کہ یہ سارا کچھ ان کو ملا. تو بہت سو نے ان کو، اگر میں ہسٹری آپ کو سنانا شروع کروں، ہزاروں ہزار مرتے گئے. اور یہ جو پیشن گوئی کی گئی تھی نا، جو پول یہاں پہ کہتا ہے، یہ اصل میں اس ڈسٹرکشن کی بات کی گئی تھی جو AD 70 AD میں ہوا. اس کی پیشن گوئی خدا یسوع مسیح نے بھی کی تھی جب وہ یروشلم میں داخلے ہوئے جس دن پام سنڈے والے دن. تو انہوں نے لکھا کہ یروشلم یروشلم رو پڑے. وہ فیوچر دیکھ لیا تھا. اور 70 AD میں رومنز نے پورا یروشلم ڈسٹروائے کر دیا. 985 ٹاؤنز ڈسٹروائے کر دیے اینڈ اے کلنگ 100,000 لاکھوں جوش کو انہوں نے قتل کر دیا. یہ ڈسٹرکشن تھی جس کی پیشن یہاں پہ کی گئی تھی جو ہم نے بھی پڑھی. اور اصل میں وہ بڑا دکھی ہو کے یہ بات کرتا ہے کہ کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ یہ میری بات ہے، کیونکہ خدا کا روح یہ سارا کچھ اس سے لکھوا رہا تھا، ورنہ وہ کبھی نہیں. لیکن اس کے باوجود آج بھی جو مسیح یسوع کو ریجیکٹ کرتے ہیں دے آر اسٹل اسٹینڈنگ ود دوز جوز. کوئی بھی اس کو ریجیکٹ کرتا ہے تو خدا باپ اینڈ پہ اس کے یہی سوال کرے گا، وائی یو ڈڈ ناٹ ریسیو مائی سن کرائسٹ سلویشن. دس از اونلی ون کویسچن. ٹھیک ہے، آئے ہم دعا کریں کہ خدا ہمیں اس کلام کو اپنے زندگی میں غور کرنے کے لیے اور اس میں چلنے کا فضل عطا کرے تاکہ ہم اس نجات سے رہ نہ جائیں، ہمیشہ کی زندگی سے ہم نکال نہ دیے جائیں، اس کنگڈم اور اس گلوری کو شیئر کر سکیں جو خداوند اپنے آنے پر ہمیں عطا کرے.